ज़बूर 9 में एक खूबसूरत बात मैं चाहता हूं कि हम इसको पढ़ें, और एक आयत हम ज़बूर 34 में से भी पढ़ेंगे। ये दोनों आयत तकरीबन एक जैसी हैं, मिलती जुलती आयत हैं, लेकिन ये बड़ी खास हैं। ये एक ऐसा मिसिंग एलिमेंट है मेरी और आपकी जिंदगी में, जिसको खोजना, जिसको पाना इंतहाई जरूरी है हम सब के लिए। ज़बूर 9 में लिखा है उसकी पहली आयत में, मैं अपने पूरे दिल से, कितने दिल से जी? पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। दाऊद का मजमूर है, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा, ए हक ताला मैं तेरी सताइश करूंगा। और ज़बूर 34 उसकी पहली आयत, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा। कब जी? हर वक्त। उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। आमीन। मेरी और आपकी जिंदगी में खुशी आ सकती है। मैंने बताया ये एक मिसिंग एलिमेंट है हमारी लाइफ में। खुशी नहीं आज लोगों के पास। मैंने देखा है कि लोग दुआ भी करते हैं, कलाम भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां बोसीदा हैं, खुशी नहीं है। चंद दिन पहले मुझे एक नौजवान मिला, उसने कहा भाई साहब मैं बहुत दुआ करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए दुआ करता हूँ, मैं अपने लिए दुआ करता हूँ, मोहल्लेदारों के लिए, पादी साहब के लिए दुआ करता हूँ, कलाम भी बड़ा पढ़ता हूँ, किताबें भी बड़ी पढ़ता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, कोई मीटिंग मिस नहीं करता, हर इबादत में पहुंच जाता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर खुशी नहीं है। मेरी लाइफ के अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं जो एक ईमानदार की जिंदगी में होनी चाहिए। मैंने उससे कहा कि मेरी और आपकी जिंदगी में जो मिसिंग एलिमेंट है वो है सताइश का। हम खुदा की तारीफ नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते। शुक्रगुजारी भी हमारी लाइफ में नहीं है, और हमारी लाइफ में खुदावंद की जो प्रेज है, जो सताइश है, हम वो नहीं कर रहे। क्या हमने कभी अंदाजा किया है कि हम जब दुआ करने के लिए आते हैं उसमें कितनी सताइश करते हैं खुदा की? तारीफ के अल्फाज बड़े कम हैं। जब हम आते हैं, जॉब पे जाना हो या जॉब से वापस आके दुआ करें, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद मेरे बॉस ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ, वो बड़ा परेशान कर रहा है मुझे, मेरा मोहल्लेदार मुझे बड़ा सता रहा है, ऐ खुदा मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है, खुदा मेरा शोहर मेरी समझता ही नहीं है, मेरी सास मुझे बड़ा तंग करती है, मेरे बच्चे नहीं मेरी बात मानते, ये हम अपनी मुश्किलात खुदा को बताते हैं, और हम ये समझते हैं कि शायद हमने दुआ की है। अगर वो दुआ जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई थी, हम उसके ऊपर गौर करें, तो यीशु मसीह ने उसमें जो पैटर्न बताया है प्रेयर का, उसका आगाज तो 27 से होता है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। सबसे पहले तो ये सिखाया गया कि ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे खुदा नहीं, ऐ हमारे बाप। दुआ जो है वो एक लिंक का नाम है, और दुआ वही करते हैं जो खुदा को एज फादर जानते हैं। दुनिया जानती है खुदा को अल्लाह के नाम से, खुदा के नाम से, लेकिन हम उसको एक बाप की हैसियत से जानते हैं। ये रिश्ता बना कैसे? यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए खून बहाया, और उसके खून बहाने के सबब से हमें जो मखलसी आजादी और रिहाई मिली है, उसकी वजह से हम खुदा के खानदान के फर्द हैं। और जब हम खुदा के खानदान के फर्द हैं तो हम खुदा को एक बाप की हैसियत से पुकारते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, मतलब तू बुलंदो बाला हस्ती। खुदावंद की जात के लिए हमने उसकी सताइश करनी। कभी हमने इसके लिए सताइश की, खुदावंद तू कितना पाक है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना हलीम है, तू कितना वफादार है, तू कितनी फिक्र करता है, तू मुझसे कितना प्यार करता है, तू कितना जलाली है, तू मेरे बारे में कितने मंसूबे बनाता है, मैं तेरी सताइश करता हूँ। हम तो जिस फैमिली में जाते हैं वो ये कहते हैं जी ये दुआ करें हमारे बच्चे का वीजा लग जाए। हर बंदे का बस एक ही एम है इस वक्त के, जी बाहर निकलो यहाँ से, पाकिस्तान पता नहीं कौन सी दलदल है जिसमें हम फंस गए हैं, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो गया, तो भाई साहब आप दुआ करें कि वो वीजा लग जाए। ज़बूर 139 में ऐसा जरा निकालिए, बड़ी अजीब चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। साम 139, साम 139 उसकी वर्स नंबर 17, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए जो ख्याल और मंसूबे बांध रखे हैं, उनका मजमुआ बहुत बड़ा है। और दाऊद क्या कहता है, अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। मेरे लिए और आपके लिए खुदा की जो प्लानिंग है, मेरे लिए और आपके लिए खुदा के जो मंसूबे हैं, वो रेत के जर्रों से भी ज्यादा है। हमारा सिर्फ एक ही मंसूबा है, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। भाई सब दुआ कर दें, मैं बाहर निकल जाऊं, कनाडा चला जाऊं, अमेरिका भाग जाऊं, कुछ सिंगापुर पहुंच जाऊं, बस निकलूं यहां से किसी तरह। लेकिन वहां जाके भी मुसीबतें परेशानियां उनका साथ नहीं छोड़ती। रेमेडी कहां पे है? रेमेडी खुदावंद में है। अगर हम यहीं पर हैं और खुदावंद का हाथ हम पर है, तो पाकिस्तान में भी वारे नहीं आ रहे। अगर खुदा का हाथ नहीं है तो चाहे अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, वहां पे भी दुर्गति बननी हमारी।
لیکن لوگوں کو یہ معاملہ سمجھ نہیں آتا. لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ پاکستان میں ہی کوئی ایسی لعنت ہے, پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ہم یہاں پہ پنپ نہیں رہے. پنپ اس لیے نہیں رہے کیونکہ ہم خداوند کے پاس لائق طور سے نہیں آئے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ساکٹ کے اندر, بھائی نے ابھی کنیکشن کی بات کی, جب ساکٹ کے اندر ہم لگا دیتے ہیں چارجر کو, تو اگر وہ لوز ہو تو وہ ہلتا رہتا ہے. ہم تو اپنی طرف سے لگا کے چلے جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں بیٹری 2% ہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یار میں نے دیکھ 2 گھنٹے کا لگایا, اصل میں وہ ہل گیا تھا. تو اس کے اندر سے جو کرنٹ تھا وہ موبائل تک پہنچا ہی نہیں. اسی لیے ہم بھی ہل جاتے ہیں کبھی کبھی. رومیوں کے خط کے اندر اس کے 12ویں باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے, اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. ہم جو آج ورشپ کر رہے ہیں, جو عبادت کر رہے ہیں, وہ مقبول نہیں ہے. عبادت میں جائیں, کئی لوگ پہلے گیت میں ہو گئے, ساری عبادت میں سوئے رہتے ہیں. کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس وہ ادھر تو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, ان کا دھیان اس طرف لگا ہوا. کچھ لوگ تالیاں نہیں بجا رہے, کچھ لوگ گیت ہی نہیں گا رہے, کچھ لوگ کلام سن رہے ہیں, ان کا دھیان میچ کی طرف لگا ہوا. یار میچ شروع ہونا ہے, پال صاحب نے کم لمحہ ہی کر دیتے ہیں. تو عبادت کہاں ہے یہ؟ زبور 9 میں داؤد کہتا میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا, پورے دل سے تن من دھن لگا دوں گا اپنا, کیونکہ جس خدا کی میں ورشپ کرنے جا رہا ہوں اس خدا کی مانند کون ہے. زبور میں ہم گاتے ہیں میں خوش ہویا جدو مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. خوشی اسی کو ہوگی خدا کے گھر میں جانے سے جس کا دل خدا سے لگا ہوا ہے. جس کا دل خدا کے ساتھ نہیں لگا وہ تو بہانہ مارے گا, وہ تو کہے گا سوری یار میں اگلی دفعہ آپ کے ساتھ چلوں گا, میری ذرا گاڑی کا تھوڑا سا کام ہے وہ میں نے کروانا ہے بھیا, وہ کروا لوں تو پھر میں نیکسٹ سنڈے وہ اور کو بہانہ نکال لے گا. دل نہیں لگا ہوا خدا کے ساتھ. لیکن وہ کہتا کہ میں پورے دل سے ستائش کروں گا. اور یسوع مسیح نے کہا اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر, تم اس طرح دعا کرنا, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. کبھی ہم نے ان چیزوں کے لیے دعا کی ہے؟ ہم نے تو, ہماری تو شروعات ہی یہاں سے ہوتی ہے, آٹا ختم ہو گیا, پتی ختم ہو گئی, بچوں کی فیسیں نہیں ہے, کرایہ نہیں ہے, بل آ گیا ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ, شادی پہ جانا, کپڑے نہیں ہیں, جوتی نہیں ہے, کیا کریں گے, فکروں سے بھرے ہوئے. لیکن وہ بندہ جو ستائش کرتا ہے, جس کا تعلق خدا سے ہے, لکھا ہے میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا. جس بندے کو خداوند میں خوش رہنا آ جاتا ہے, جس کا دھیان خدا کی طرف لگ جاتا ہے, اس کی جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. سادھو سندر سنگھ کے تعلق سے میں ہمیشہ کہتا ہوں, اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا, بس وہ لے کے نکل جاتا تھا, پیروں میں جوتی بھی نہیں, لیکن اس بندے کی خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا کیونکہ اسے یسوع مل چکا تھا. جنگلوں بیابانوں میں وہ خوفزدہ نہیں ہوتا, برفانی پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتا ننگے پیر, سردیاں اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی, گرمیاں اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی, بھوک اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی, کسی قسم کا کوئی پریشر اس کو ڈپریس نہیں کر رہا. وہ آزاد ہے, خدا کی ستائش کر رہا ہے, خدا کی تعریف کر رہا ہے, خدا کی بندگی کر رہا ہے. کبھی آپ نے ایکویریم کے اندر مچھلیوں کو دیکھنا زیادہ آسان ہے, آرام سے وہ سویم کرتی ہیں, تیرتی ہیں. میں نے ایک بچے سے ایک دن پوچھا, میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ مچھلیاں اتنی خوش کیوں ہیں, آپ کو پتا؟ سوچتا رہا, کہتا ان کو لگتا ہے انہوں نے بڑی اچھی فیڈ دی ہے. میں نے کہا کچھ اور سوچے, کہتا یہ اس لیے خوش ہیں انکل جی کیونکہ یہ پانی میں ہے. میں نے کہا دیٹس اٹ, یہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پرندے ہوا میں آپ کو خوش نظر آئیں گے, پنجرے میں خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ فضا میں رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں, یہ پانی میں رہنے کے لیے بنائے. میں اور آپ خدا کی حضوری میں رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں, میں اور آپ خدا کی ورشپ کے لیے کریٹ کیے گئے ہیں. ہم خدا کی ستائش اور پرستش کرنے کا سٹاف ہے. میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ میری حمد کریں. جب ہم خدا کی حمد کرتے ہیں, یہ اسی آپ نے لگایا کولنگ کے لیے, جب یہ کولنگ نہیں کرے گا یہ آپ کو پریشان کرے گا. آپ کہو گے یار یہ ہم نے لگایا تھا, یہ نئے لیا تھا, کولنگ کیوں نہیں کر رہا؟ ٹی وی رکھا ہوا یہاں پہ میچ دیکھنے کے لیے, خبریں سننے کے لیے, کارٹون دیکھنے کے لیے, جب یہ چلے گا نہیں تو آپ کو یہ پرابلم دے گا. جب ہم خدا کی پرستش نہیں کر رہے, ہمارا معاملہ کیا ہے, اس کے اوپر کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. ہم تو وہ مانگے ہی جا رہے ہیں, ستائش تو ہم کر ہی نہیں, تعریف تو کر ہی نہیں. یہی وہ مسنگ ایلیمنٹ ہے ہماری لائف. جب ہم تعریف کرنا شروع کریں گے خدا کا جلال ہم پہ چھا جائے گا, خدا کا عبر ہم پہ چھا جائے گا. ہیپینس, ایک ایسی ہیپینس جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر پائیں گے, وہ ہمارے چہرے سے ظاہر ہوگی. کچھ دن ایسا کر کے دیکھیں, دعا میں کچھ بھی نہ مانگیں, بس ستائش کرنی شروع کر دیں. وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. ہم اس لیول تک نہیں آتے, ہم اپنے گوڈے کالے کرتے ہیں بس خدا سے مانگے. خدا کہتا ہے یار کبھی میرے ساتھ بھی میل ملاقات کر. یہ بچے جو ہیں جب یہ آ کے آپ کو بغیر کسی وجہ کے چپٹتے ہیں نا, بڑا مزہ آتا ہے. ماں باپ کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ میرے بچے کو مجھ سے غرض کوئی نہیں, لیکن یہ مجھ سے لپٹ رہا ہے, مجھے پیار کر رہا ہے, مجھے محبت کر رہا ہے, مجھے کس کر رہا ہے. ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے, ایک سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے بچوں کے. ایک بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ پارک میں گیا, اس کا باپ بڑا بزی تھا, بزی جاب میں رہتا تھا وہ. تو اس نے ایک دن اس کی ماں نے کہا سنو بھائی, بچے آپ سے پیار کرتے ہیں لیکن آپ تھوڑا بچوں کو ٹائم دو. اس نے کہا اٹس اوکے, کوئی دن ایسا فکس کرتے ہیں جس میں سارا دن میں بچوں کے ساتھ اسپینڈ کروں گا, میں اپنے آفس کا کوئی کام نہیں کروں گا. اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا.
تو اس نے کہا چلو بھی بچوں اب کل کا دن آپ کے لیے ہے, کل میں آپ کو پارک لے کے جاؤں گا, سارا دن جہاں جہاں آپ کہو گے میں آپ کو لے کے جاؤں گا. پارک میں لے گیا, جھولے دلائے, آئس کریم کھلائی, دہی بھلے کھلائے, جو بھی, وہ خوب پیسے لگائے اس نے. اور باہر ایک آدمی کھڑا تھا غبارے لے کے, اس نے کہا کہ پاپا آپ مجھے غبارہ لے دو, چھوٹے بچے نے. اس نے کہا بیٹا بھی یہاں سے تو اڑ جائے گا آپ سے, یہ ابھی آپ کھیلو کودو, واپسی پہ جب ہم جائیں گے تو ہم غبارہ لے لیں گے. وہ بچہ بہل گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے. لیکن جب وہ شام کو باہر نکلے پارک سے تو وہ غبارے والا جا چکا تھا, باپ بھی بھول چکا تھا. اب وہ بچہ پچھلی سیٹ پہ تھا, باقی کچھ بڑے بچے جو تھے وہ زیادہ کھیل کود کی, وہ سو گئے وہیں پہ. لیکن ایک پیچھے سے آواز انہیں آ رہی تھی رونے کی, تو اس کی ماں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اس کا جو باپ تھا بچے کا وہ تو گاڑی چلا رہا تھا. اس نے کہا بھی کیا مسئلہ, کون رو رہا ہے پیچھے؟ اس نے کہا جی وہ چھوٹا والا رو رہا ہے. اس نے کہا پوچھے سے کیا مسئلہ ہے, اس کو تپ گیا وہ. اس نے کہا جی وہ پاپا آپ نے مجھے غبارے نہیں لے کے دی, میں اس لیے رو رہا ہوں. وہ سیخ پا ہو گیا, تپ گیا. اس نے کہا سارا دن میں نے تم پہ پیسوں کی برسات کی ہے, سارا دن میں تمہیں لیے پھرا ہوں جگہ جگہ, تھک گیا ہوں, میرے گھٹنوں میں سے درد نکل رہی, میری کمر میں درد نکل رہی, تم ابھی بھی غبارے کی وجہ سے رو رہے. وہ کہتا ہے ایک دم سے خدا کا پاک روح مجھ سے مخاطب ہوا, تو بھی تو ایسے ہی کرتا ہے, میں نے تجھے اتنا کچھ دیا, کبھی تو نے اس پہ نگاہ ہی نہیں کی, جو چھوٹی سی تجھے میں نے دیتا اس کے لیے تو مجھ سے گلا کرتا. وہ کہتا ہے ایک دم سے میں خدا مجھ سے میں نے معافی مانگی. کہتا میں نے اپنے بچوں کا کوئی بات نہیں بیٹا, میں آپ کو کل لے دوں گا. کہتا میرا پارا نیچے آ گیا. ہم ایسے ہی کرتے ہیں, ہم شکر گزار نہیں ہیں. ستائش کب نکلے گی؟ جب ہم خدا کی ذات پر نگاہ لگائیں گے. خدا کیسا خوبصورت ہے. دوسری چیز ستائش اس کے لیے کرنی جو کچھ وہ ہمارے لیے کر چکا ہے. میں اکثر لوگوں کو یہ بتاتا ہوں, یہ چھوٹی سی ایک بات ہے لیکن یہ اگر اس کو سمجھے تو بہت بڑی ہے. آپ کی زبان جو آپ کے منہ میں ہے یہ آپ کو ہر قسم کا ٹیسٹ بتاتی ہے. کیسا آلہ فٹ کر دیا خدا نے ہماری زبان میں, نمکین چیزیں, میٹھی چیزیں, کھٹی چیزیں, ذائقے. بریانی کا ذائقہ بتاتی ہے, حلیم کا ذائقہ بتاتی ہے, پاؤں کا ذائقہ بتاتی ہے, ہر ایک چیز. اس کے ساتھ دانت خدا نے دیے, پورا سیٹ ہے. دانت دیے جو اس خوراک کو چبائیں گے اور آپ کے سٹمک کے اندر پھینک دیں گے, سٹمک اپنا کام شروع کر دے گا. اس کو نظام ہضم ایک الگ سے نظام ہے. آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, آپ کے کان سن رہے ہیں, آپ کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں, پھیپھڑے کام کر رہے ہیں, گردے کام کر رہے ہیں, پتا کام کر رہا ہے, جگر کام کر, پوری تو ایک انڈسٹری ہمارے اندر ہے. اتنا بڑا نظام ہے, نسوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جو اس کی لمبائی ہے شاید میرے خیال سے کلومیٹرز میں ہے, کلومیٹرز میں ہے. اتنی نسیں خدا نے ہمارے اندر باریک باریک. ہم نے کبھی اپنی باڈی پہ غور نہیں کیا, اپنی کنسٹرکشن پہ, کہ خدا نے کس مہارت سے ہمیں بنایا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ اور میں, ہم سب جتنے بھی یہاں پہ ہیں, ہم سب یونیک ہیں, ہم لسانی ہیں, کوئی بھی دوسرے کی طرح نہیں ہے. یہ خدا کی تخلیق کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی طرح نہیں ہے, ہم سب فرق ہیں. میں کل شفیق صاحب کو کہہ رہا تھا, میں کہا شفیق صاحب جیڑی ڈائی نا خدا نے تانوں پڑھایا نا توڑ دیتی بات. خدا کاپی نہیں کرتا کبھی. ہم سب کے فنگر پرنٹس فرق ہیں, ہم سب کے سوچنے کا انداز فرق ہے. یہ خدا کی تخلیق کی وسعت ہے. آپ سب سے فرق ہے, میں سب سے فرق ہوں. تو ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کر کے ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں؟ میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو کوالٹیز آپ میں ہیں وہ مجھ میں ہے ہی نہیں. جو میرے میں ہے وہ آپ میں نہیں ہے, جو ان میں ہے وہ ہم میں نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو کیوں لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی ستائش کریں. خدا تیری تعریف ہو, تو نے میرے اس بھائی کو طبلہ بجانے کا توڑا دیا, ہاللیلویا. اور یہ تعریف کر سکتا ہے کہ میرے اس بھائی کو کمپیوٹر چلانا آتا ہے, یا یہ بڑی اچھی کرکٹ کھیلتا ہے, یا بڑی اچھی بالنگ کرتا ہے, بیٹنگ کرتا ہے, جو بھی ٹیلنٹ ہمارے اندر, ہم اس کے لیے ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے, بلکہ جو کچھ دوسرے کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر وہ محاورہ ہمارے پہ فٹ ہو جاتا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. ہمارے پھر یہ حالات ہو جاتے ہیں. دوسروں کو دیکھ کے دوسروں کی مانند ہم نے نہیں بننا, ہم اپنی ذات میں منفرد ہیں. خدا نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا اور اپنی ذات کے اوصاف ہمارے اندر ڈال دیے. داؤد یہ بھید جانتا تھا, اس نے کہا میں پورے دل سے خدا ان کی شکر گزاری کروں, ہاف ہارٹیڈلی نہیں, پورے دل سے. جب میں دعا کروں گا میرا دھیان کسی اور بات کی طرف نہیں ہوگا, میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا. کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی کے عجیب کام جو ہماری لائف میں خدا نے کیے ہیں کبھی اپنے بہن بھائیوں سے ڈسکس کیے ہیں؟ ہم اسی لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم بھول گئے میں ایک چیز. دوسری چیز یہ ہم نے کبھی سمجھا نہیں کہ خدا نے کیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں ساری تو میری کارستانی, ساری کوالٹیز تو میرے اندر تھیں, یہ سب میری محنت ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گھر دکھائیں گے, بیٹا بس یہ تمہاری اور میری آنٹی کی بڑی محنت ہے. لکھا ہے جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے بنانے والے کی محنت ابس ہے. جب تک خدا حفاظت نہ کرے جاگنے والوں کی محنت ابس ہے. پہرے دار بتھیرے پھرتے رہے, چور نے جب آنا ہے اس نے آ ہی جانا ہے, حفاظت خدا کرتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. ستائش کس کے منہ میں سے نکلے گی؟ جو خدا کو جانتا ہے, جس نے خدا کے ٹیسٹ کو چکھا ہے. خدا کیسا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا شاگردوں سے 70 چلے گئے, 12 سے کہا تم بھی اگر جانا چاہتے تو چلے جاؤ. پطرس نے کہا کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند کے پاس آئیں بے غرض سے کہیں خداوند میں تیری تعریف کرنے آیا ہوں, تو نے اتنا کچھ مجھے دے دیا, میری اوقات سے بہت بڑا ہے,
میں تو اس قابل نہ تھا، میں اس لائق نہ تھا، لیکن جو کچھ تو نے دیا ہے وہ میری اوقات سے بہت زیادہ ہے، میں تو اس کی شکر گزاری کرنے آیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہم لنکن کے پاس ایک بلیک لیڈی آئی، اس نے اس کے آفس میں آ کے کہا کہ میں صدر صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت بزی ہیں، تو آج تو ملاقات نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں کل آ جاؤں گی۔ اس نے کہا نہیں کل بھی نہیں ہو سکتی، پرسوں اس نے اس کو سارا شیڈول دکھایا، اس نے کہا نہیں یہ تو کم سے کم 1 مہینہ لگے گا۔ اس نے کہا نو پرابلم، میں نیکسٹ منتھ آ جاؤں گی۔ وہ نیکسٹ منتھ پھر آ گئی، انہوں نے جا کے اندر بتایا، انہوں نے کہا سر ایک عورت ہے وہ 1 مہینے سے آ رہی ہے، تو آپ ذرا سنیں اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کہا اوکے بھیج دو اس کو۔ جب اس کو بلیک لیڈی کو بھیجا تو اس کے پاس کوکیز تھیں۔ اس نے کہا کہ بھئی کیا تیرا مسئلہ ہے، تیرے علاقے میں کوئی پرابلم ہے جو تو میرے پاس آ رہی ہے، تیرے گھر کی کوئی پرابلم ہے، کیا ایشو ہے؟ اس نے کہا جی مجھے کوئی پرابلم نہیں، مجھے ایک اخبار میں یہ چیز پڑھنے کو ملی تھی کہ آپ کو چاکلیٹ چپ جو کوکیز ہیں وہ بڑی پسند ہے، تو میں اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے بنا کے لائی ہوں، دیٹس اٹ، میں یہ آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتی ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا وہ پہلے بہت زیادہ ہے۔ کالوں کے لیے اس نے بڑی ایفرٹ کی تھی۔ ہم کبھی نہیں اس طرح سے آتے کہ خداوند تو نے اتنا کچھ میرے لیے کر دیا، اب میں اور کیا مانگوں؟ نجات دے دی، اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا، اس نے میرے لیے زندگی اپنی بلیدان کر دی، سب کچھ تو مجھے مل چکا ہے، اب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ وہ تن جس نے بخشے گئے سب گناہ تے ٹکے گئے سارے اوگن صدا، جس کے گناہ ڈھانپ دیے گئے اس کو اور کسی چیز کی کیا ضرورت؟ ساری دنیا کی دولت دے کر آپ اپنا ایک بھی گناہ بخشوا نہیں سکتے۔ یسوع مسیح نے اپنے خون سے مجھے اور آپ کو دھو دیا ہے۔ ہم اس قابل ہیں کہ ہم خدا کے تخت کے سامنے دلیری سے حاضر ہو کر اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ ہم پر کتنا واجب ہے کہ ہم خدا کی تعریف کریں۔ خدا میرا خاندان صحت مند ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے، تو نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے، میرے پاس جاب ہے، میرے پاس کام ہے، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ شکر گزاری کریں، ستائش کریں، اس کی شادمانی میری اور آپ کی زندگی میں اس قدر زیادہ سرایت کر جائے گی کہ وہ ہماری پرسنالٹی کے اندر نظر آئے گی۔ میں ایک خادم کو جانتا ہوں، میلن کروتھرز، آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کیجئے گا، میلن کروتھرز، اب وہ خداوند کے پاس جا چکا ہے، اس کی تصویریں دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے 13-14 کتابیں لکھی، سب ستائش پہ ہیں، واکنگ اینڈ لیپنگ، پاور ان پریز، پریزن ٹو پریز، لیٹ می انٹرٹین یو، فرام فیئر ٹو فیتھ، یہ اس کی ساری بکس ہیں، امیزنگ بکس ہیں ساری ستائش پہ۔ وہ کہتا خدا کی تعریف کرو، خدا کی تعریف کرو، سب کچھ خدا کے کنٹرول میں ہے، خدا ان کی تعریف کریں۔ اگر آپ کی لائف میں بیماری بھی آ گئی ہے تو وہ شخص جو خدا کو جانتا ہے وہ شکر گزار ہے۔ وہ لوگ جو خداوند میں مسرور ہیں، جو خداوند میں اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں، وہ بیمار بھی ہو کے خوش ہیں، کہتے خداوند مجھے شفا دے دے گا، مجھے پتا ہے تو مجھے رہائی دے گا۔ اگر اس کے پاس پیسے نہ، وہ کہتا خدا مجھے پیسے دے دے گا، خدا مجھے سرفرازی دے گا۔ دنیا خوشی ڈھونڈ رہی ہے، بیرونی ذرائع استعمال کر رہی، دنیاوی ذرائع استعمال کر رہی، فلمیں دیکھ رہی، ڈرامے دیکھ رہی، گانے دیکھ رہے ہیں لوگ، شادیوں کے اوپر دھڑ 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 اتنا شور مچایا ہوا کسی کو کسی کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میں سمجھتا ہوں بندہ وہاں پہ ایسے پریشرائز ہو کے باہر نکلتا۔ پرانے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی، کرسیاں بھی سیدھی لگتی تھی، راؤنڈ ٹیبل کا زمانہ نہیں تھا وہ، تو اس وقت لوگ ایک دوسرے سے بڑے ملتے تھے، پھنس پھنس کے جاتے تھے اور بیچ میں چاچے کو سلام کرتے تھے، تائے کو سلام کرتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے لوگ۔ اب اتنے کھلے بیٹھے تھے پھر بھی کوئی کسی کے پاس نہیں جاتا، جہاں پہ جو جاتا اس کو وہیں الفی لگ جاتی، وہ نہیں اٹھتا، پھر وہ ہوتا ہے سیلفی ہوتی اور وہ خود ہوتا ہے۔ ایک لڑکے کے تعلق سے اکثر بتاتا ہوں کہ وہ شادی میں اس کو دیکھ رہا کڑچ 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 لگا ہوا، ڈھش ڈھش ڈھش، کبھی وہ گملے کے پاس جا رہا ہے، کبھی شیشے کے پاس جا رہا ہے، کبھی وہ مین ڈور پہ کھڑا ہو رہا ہے، کبھی وہ گلاس کو پکڑ کے ایسے کر رہا، پتہ نہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً کوئی اتنی، جب سے میں بیٹھا ہوں یہ تقریباً 300 سے زائد تصویریں کھینچ چکا۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، میں نے کہا بیٹا بات سنو، آپ نے کتنی تصویریں کھینچی ہوں گی؟ کہتا آئی ڈونٹ نو۔ میں نے کہا میں کو گیس کروں؟ کہتا جی کریں۔ میں نے کہا تقریباً 300 کے لگ بھگ آپ نے تصویریں کھینچی ہیں۔ کہتا میں بھی۔ تو میں نے کہا یہ اتنی تصویریں آپ کھینچ کے آپ کرو گے کیا؟ کہتا ڈیلیٹ کر دوں گا گھر جا کے۔ میموری اس کے پاس کتنی ہوگی؟ شادیوں کا سیزن ہے، جہاں جا رہا ہے اتنی تصویریں کھینچ رہا ہے، اس میں سے اس نے 1-2 ہی رکھنی، باقی اس نے ڈیلیٹ کر دینی، وہ اس نے اپنی ڈی پی پہ لگا دینی، باقی فارغ۔ لیکن اتنا ٹائم اسے ملا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل سکتا تھا۔ اور بھائی تیرا کیا حال ہے یار، آج کل کیا سٹڈی چل رہی، کیا کام ہو رہا ہے آج کل؟ اس کو کسی کا کوئی پتہ نہیں، کون آیا کون چلا گیا، کس نے کھانا کھایا کس نے نہیں کھایا، کون کس کو ملا، وہ بس سیلفی، مطلب سیلفش، وہ اپنے چکر میں پڑ گیا، اس نے وہ سیلفش ہی رہا۔ سیلفی جب سے آئی ہے میں سمجھتا ہوں لوگ زیادہ سیلفش ہو گئے۔ پاس کھڑے ہوئے بندہ گزر جاتا ہے، کہتا ہے یار میں وہیں تھا، کہتا آپ وہیں تھے مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتا بھائی تو موبائل کو چھوڑتا، فرنٹ کیمرے سے ہٹتا تو تجھے پتہ چلتا کون آیا کون گیا۔ ہم نے آج اپنی لائف کو خود ہی سٹریس سے، ڈپریشن سے بھر لیا۔ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں، خدا ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹا میں نے تجھے زمین پر ایک خاص مقصد کے لیے رکھا، اپنی تعریف کے لیے، اپنی ستائش کے لیے۔ اور ایک مسیحی جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو خوش کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ مسیحی لائف آپ کی اپنی لائف نہیں ہے،
اگر کوئی شخص کہتا ہے میں مسیحی ہوں، مسیحی وہ ہے جو کرائسٹ کو فالو کر رہا ہے، تو جب ہم مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے مسیح میں ہوتے ہوئے دوسروں کی ہیلپ کرنی، اور وہ خوشی جو دوسروں کی ہیلپ کر کے ہمیں ملتی ہے اس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ خدا کی ستائش کریں، اس سے کہیں کہ خدا مجھے اس قابل بنا کے میں دوسروں کی ہیلپ کر سکوں، جس بھی ایریا میں، ضروری نہیں روپے پیسے سے، ہو سکتا ہے کسی کو آپ کی مورل سپورٹ کی ضرورت ہو، آپ کے کچھ ایسے الفاظ جو اس کو گرے ہوئے کو اٹھا کھڑا کریں، اس کو امید دیں، اس کو ایمان دیں، اس کو خدا کا کلام دیں، اس کو امید دلائیں کہ بھائی میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا، خدا نے مجھے اٹھا دیا تھا، خدا آپ کو بھی اٹھائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پہ بیت چکی ہے، خدا آپ کو نکال لے گا اس سے، نو پرابلم۔ کیسی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو ہر روز خدا کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے، جو خدا سے فریشنس کو لیتا ہے اور وہ فریشنس بانٹتا ہے۔ جو خدا کے پاس نہیں آتا وہ فریش نہیں ہے، وہ کھڑا پانی ہے، اس میں سے بدبو آئے گی، وہ اپنے مسائل آپ کو بتائے گا، لیکن جس کے پاس یسوع کا لنک ہے اس کے پاس سلوشن ہے۔ دنیا کے پاس سلوشن نہیں ہے پرابلمس کا، میں نے بتایا ان کے پاس تو یہی سلوشن ہے، بھائی صاحب دعا کر دو وہ منڈا باہر چلا جائے، وہ باہر جا کے ماں باپ سے پیسے منگوا رہا ہوتا، جس کو باہر بھیجا کہ وہ پیسے کما کے بھیجے گا وہ وہاں سے فون کر رہا ہے میں پھنس گیا ہوں، مجھے نوکری کوئی نہیں مل رہی، پیو نے اپنی 1 to 5 بھیج دی، 1 to 5 بھیج کے اس کا ریال کنورٹ کر کے چل گئی، ریال جا رہے ہیں، اس کا معاملہ پھر بھی نہیں ہے، گھر کی چیزیں بھی کریں، وہ آ بھی نہیں رہا، وہ کہہ رہا جی میرے پاس آنے کے بھی پیسے نہیں، اس کے بعد پتہ لگا جی گاڑی بھیج کے اس کی ٹکٹ کرائی، آ جا میرے بھائی، جانے میں بھی پیسے ماں باپ کے ہی لگوائے اور وہاں سے آنے میں بھی ماں باپ کے ہی لگوائے، تو یہیں بیٹھا رہتا۔ آج ہم یہی کہہ رہے ہیں یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، لیکن میرا تجربہ یہ ہے یہاں سب کچھ ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارے سر پہ خداوند کا ہاتھ ہو، جب خداوند کا ہاتھ ہم پر ہوگا، لکھا ہے وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے، ہاللیلویا، یہ اس کی نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے، وہ زندگی کا مالک ہے، وہ کہیں سے بھی جاب کریٹ کر دے گا، جس جگہ جاب نہیں بھی ہے آپ کو جاب اس نے دلوا دینی ہے، کیونکہ اس نے سیٹ کریٹ کر دینی ہے آپ کے لیے۔ آمین۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی شکر گزاری کریں کچھ دیر کے لیے۔